आज तहरीक इंसाफ के जलसे के हवाले से ही और जल्लो पार्क में ये जलसे की इजाज़त जो है वो इंतज़ामिया की जानिब से दे दी गई है और इसी पर बात करेंगे। साबिक स्पीकर के पी असम्बली मुश्ताक गनी साहब ने हमें ज्वाइन किया है। मुश्ताक गनी साहब, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। सर, कल कितने बजे के पी से अली अमीन गंडापुर की सरबराही में कितना बड़ा काफिला होगा जो कि लाहौर की तरफ गामजन होगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप कल देखेंगे जी कि इंशाल्लाह मोटरवे N2 ये सारा लाहौर तक इंशाल्लाह पेशावर से भरा होगा। बहुत बड़ा जुलूस केपी के तमाम अजला, तमाम MPAs MNAs और पार्टी की जितनी भी लोकल क़यादतें हैं ये सारे पूरी तरह मुतहरक हैं। 12 बजे अली अमीन खान ने टाइम दिया हुआ है शावर इंटरचेंज के ऊपर, और इसी तरह हम हज़ारे से भी इंशाल्लाह उनको बुरहान के मकाम पर मोटरवे पे ज्वाइन करेंगे और फिर सारे हम अली अमीन खान की क़यादत में लाहौर की तरफ इंशाल्लाह रवां दवा होंगे और हम इंशाल्लाह लाहौर पहुंच के ही दम लेंगे। कह रहे हैं एक दफ़ा पहले परवेज़ खटक साहब ने ऐसी ट्राई की थी कि वो एक काफ़िला लेकर इसी तरह इस्लामाबाद की तरफ हुए थे तो अटक के पुल पर रोक दिया गया था, उन्हें अटक का पुल क्रॉस नहीं करने दिया गया था। कल आपने ऐलान किया हुआ है ढोल बारात सारा पुशअप्स की वीडियोस, तो लगता नहीं अटक का पुल ज़रा मुश्किल हो जाएगा? अटक का पुल उस वक़्त भी हमने क्रॉस कर लिया था, मैं था उसमें, मैं भी मिनिस्टर था उस वक़्त खटक साहब की कैबिनेट में। इंफॉर्मेशन एंड हायर एजुकेशन के 2 पोर्टफोलियोज थे और हम सारी कैबिनेट साथ थे और लोगों का बहुत बड़ा समंदर था और ये इतनी मुश्किल रुकावटें थी इसके ऊपर अटक के ब्रिज के ऊपर, वो हमने साफ कर ली। हम फिर रात को, क्योंकि टाइम हमारा बहुत ज़्यादा गुजर गया, रात 10-11 बजे हम कट्टी पहाड़ी है बुरहान से आगे इस्लामाबाद से थोड़ा पीछे, यहाँ एक ब्रिज है और उसके नीचे उन्होंने कंटेनर फिक्स कर दिए हुए थे पक्की तरह, और यहाँ फिर वो चूंकि सामने ब्रिज के ऊपर पुलिस, आगे पहाड़ है उनके ऊपर पुलिस, उन्होंने इतनी शेलिंग की कि वो हमसे क्लियर नहीं हो सका। पूरी रात हम सुबह 6 बजे तक उधर ही से फंसे रहे। तो इंशाल्लाह इस दफा मशीनरी में जो ढोल बाजे की एक बात चल रही है, इसका मकसद ये नहीं है कि हम ढोल बाजे लेके आएंगे, सोशल मीडिया ने और कहानियां गढ़ दी हैं। इसका मतलब है कि हमारे साथ मशीनरी होगी और जो इस तरह की रुकावटें आएंगी हम उस हैवी मशीनरी से उसको रिमूव करेंगे, क्योंकि ये काल अडयाला से आई हुई है, इमरान खान की काल है। तो जिस इंसाफियन के जिस्म में जान है वो लाहौर पहुंच के ही दाम देगा इंशाल्लाह। लेकिन पर देखें, हमें पंजाब में तो इतना जोशो खरोश नजर नहीं आ रहा। आज ऐसा लग रहा है केपी का जलसा लाहौर में होगा, केपी के लोग लाहौर आके जलसा करेंगे, ये भी कोई ठीक रवायत तो नहीं है? मुझे ये नहीं लगता। इस वक्त भी मैं आपसे कह रहा हूँ कि ये इतनी रुकावटें हमारे लिए डालेंगे कि उनको बूट करते करते लाहौर तो हम पहुंच ही जाएंगे। पता नहीं अब जलसागाह हमारे मुकद्दर में पहुंचना है या नहीं है, लाहौर के दरवाजे पे हम पहुंचेंगे। आप देखेंगे कि लाहौरी इतने अंदर से निकलेंगे कि उनको केपी की जरूरत ही नहीं पेश आएगी। आप पिछला जलसा देखें, इमरान खान साहब जब ज़मान पार्क से आए थे उसके ऊपर अपना इसी यादगार पाकिस्तान पे मैं था उसमें भी, तो उसमें तो कोई केपी से कॉल नहीं थी। लाहौर से सारे लाहौरी निकले हुए थे, गुजरात, गुजरांवाला और सियालकोट और ये सारे लोग सराउंडिंग एरिया से आए हुए थे, और लाहौरी खुद इतने बड़ी तादाद में निकलते हैं ना। वो PTI का गढ़ है इस वक्त लाहौर, कभी कहते थे ये नून वाले हमारा गढ़ है, तो वहाँ की सीटें हमारी इन्होंने फॉर्म 47 में कन्वर्ट कर ली। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लोगों के दिलों में इमरान खान बसते। आप देखें यादगार पे हो या जलो पार्क पे। लेकिन आपको मुश्ताक साहब तसादुम नजर आ रहा है? कल हमारी तरफ से कोई तसादुम नहीं है जी। जब आप करेने लेके आएंगे, केपी की पुलिस साथ लेकर आएंगे, रेस्क्यू लेके आएंगे, सरकारी एहलकार आगे आगे चलेंगे, आपकी सरकारी करेने आगे आगे होंगी, तसादुम तो होगा। कोई एक भी सरकारी क्रेन नहीं है, किराए पे ली गई है। हमारे सूबे में क्रेने हैं ही नहीं है, ये किराए पे लेते हैं। जो डिपार्टमेंट्स है वो भी किराए पे लेते हैं और वही सारी रेंटेड चीजें होंगी। पुलिस का हमें कोई जरूरत नहीं है, ना हमारे साथ पुलिस होगी, और हम खुद फ्रंट पे अली अमीन कैबिनेट हम सारे फ्रंट से हम लीड कर रहे होंगे और मशीनरी हमारे साथ आगे आगे साथ होगी।
تو ایسی کوئی بات نہیں ہے، یہ صرف ان میں اتنا خوف طاری ہو گیا ہے لاہور میں کہ بھئی ہم آ کے پتہ نہیں لاہور فتح کرنے آ رہے ہیں نا، بالکل ایسی بات نہیں۔ لیکن مشتاق غنی صاحب وہ کہہ رہے ہیں کے پی کی حکومت پنجاب پر چڑھائی کرنے آ رہی ہے، سوال پیدا نہیں ہوتا۔ پاکستان ہم ساروں پاکستانیوں کا ہے، کراچی ہو یا لاہور ہو یا کوئٹہ یا پشاور یا اسلام آباد، یہ ہم ساروں کا ہے۔ اگر پنجاب کی قیادت مریم بی بی، ہم ان کو ویلکم کہتے ہیں، وہ آئیں پشاور جناب پارک پہ جلسہ کریں، ویل فیسیلیٹیٹ تھا۔ یہ کیا بات ہوئی کہ مریم بی بی ہمارے لیے کوئی انجان تو نہیں ہے، شی از پاکستانی۔ پر مریم بی بی کے بارے میں جو زبان آپ نے اسلام آباد میں استعمال کی ہے وہ تنازع تو وہاں سے کھڑا ہوا ہے۔ نہیں، کوئی کسی کو گالی نہیں دی گئی، کوئی ایبیوسو لینگویج نہیں تھی، سیاسی بات چیت سیاسی انداز میں ہی ہوتی ہے۔ اگر علی امین خان نے یہ کہا کہ ڈھول باجے لے کے آئیں گے تو ان کا مقصد یہ تھا کہ ہم اپنے، یہ مت سوچیں آپ لوگ کہ ہم رکاوٹیں ڈال دیں گے، آپ لوگ سے مطلب پنجاب کی عوام نہیں ہے، پنجاب کی مشنری ہے، تو جو انجینئر گورنمنٹ کے انڈر کام کر رہی ہے، تو کسی بھی مشنری کا، اسلام آباد کی ہو یا پشاور کی ہو یا وہاں کی ہو، اس کا کیا کام ہے کہ ایک پرامن لوگوں کا کانوائے آ رہا اور اس کو آپ روکیں؟ وائی؟ کوئی ہم واگا بارڈر تو کراس نہیں کر رہے کہ آگے وہاں امرتسر کی لوگ کھڑے ہوں گے، وہ پولیس کھڑی ہوگی، وہ ہم تو اپنے ملک کے اندر جا رہے ہیں۔ اپنے ملک کے اندر تو کہیں بھی کوئی بھی جا سکتا ہے، یہ کانسٹیٹیوشنل رائٹ ہے اور یہ ہیومن رائٹس ہیں ہمارے، تو اس کو یہ کیوں کوشچن کر رہے ہیں؟ ٹھیک ہے، دیکھیں تصادم ان کی طرف سے اللہ کرے نہ ہو، ہماری طرف سے نہیں ہوگا، اور اگر ادھر سے ہوا تو آپ بھرپور جواب دیں گے۔ دیکھیں ہم کیا جواب دیں گے، ہم ان کی گولیاں کھانے کے لیے سینے آگے رکھ دیں گے، ہم تو بندوقیں لے کے نہیں آ رہے، ہم تو جمہوری لوگ ہیں۔ وہ شیلنگ کریں گے اور ایکسپائر شیل پھینکیں گے، ہمارے لوگ بے ہوش ہوں گے، گریں گے، تو ہمارے ورکر قربانی دینے کے لیے اپنے عظیم لیڈر کے لیے بالکل تیار ہے۔ اور میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ ہم جتنی لیڈرشپ ہے کے پی کے کی، وہ فرنٹ سے لیڈ کرے گی، پچھلے مورچوں میں نہیں بیٹھے گی انشاءاللہ۔ لیکن قیادت سے مشتاق غنی صاحب گارنٹیز بھی لی جائیں گی کہ جی کوئی اس طرح کی تقریر نہیں ہوگی کل کے جلسے میں، جو جس طرح کی تقاریر 8 ستمبر کے جلسے میں ہوئی تھی، تب کیا کرے گی یہ قیادت؟ لینگویج ہے اس پہ کوئی گارنٹی نہیں لے سکتا، وہ آپ استعمال کر سکتے ہیں، اور جو کانسٹیٹیوشن ہمیں رائٹ دیتا ہے اس پہ کوئی گارنٹی۔ اچھا، یہ ایسا بھی ہوا نا، صحافیوں کے حوالے سے دیکھا گیا مشتاق غنی صاحب کے لاہور سے لوگوں کو پنجاب سے بلا کر کے پی میں گنڈا پور صاحب نے تیاری کی میٹنگز کی، وہ اس جلسے کی تیاری کے لیے کوئی میٹنگ کرنے لاہور نہیں آئے، انہوں نے لوگوں کو کے پی میں بلایا، وہاں ان سے میٹنگ کی، خود وہ لاہور اس جلسے کی تیاری کے لیے ایک دن بھی نہیں آئے۔ دیکھیں یہ کے پی کے کا جلسہ نہیں ہے، یہ لاہوریوں کا جلسہ ہے، لاہور کی ہماری قیادت جلسہ کر رہی ہے اور ہم ان کے مہمان ہوں گے اور ہم جائیں گے وہاں پہ جلسہ اٹینڈ کرنے کے لیے۔ ہم نے ہمارے کوئی خدا دیکھیں، جب اسلام آباد کا جلسہ تھا ہم نے کون سی چڑھائی کر دی اسلام آباد کے اوپر؟ پورا اسلام آباد پنڈی انہوں نے سیل کیا، ہمارا 80 لاکھ میں خرچ آیا، گورنمنٹ کا 6.5 کروڑ روپیہ لگ گیا، اور ہمیں ایک بالکل کھڈے جگہ تھی، پتہ نہیں کیا، جس میں چل بھی نہیں سکتا تھا، وہ جگہ انہوں نے دی کہ یہاں بھی جلسہ ناکام ہوگا، وہاں انسانوں کا سمندر تھا، اور 4 کلومیٹر ہم پیدل چل کے اس جلسہ گاہ تک پہنچے۔ اب بھی جلو پارک کی جگہ ہے، کوئی مینار پاکستان تو نہیں ہے آپ کو دیا انہوں نے، اب بھی کھڈے ہی جگہ دی ہے آپ کو، ایسی دی ہے، ان کا یہی مقصد ہے، تیرا ایسی جگہ دے ان کو کہ جہاں پہ ان کا جلسہ ناکام ہو۔ لیکن آپ کو لگتا ہے کہ لاہور کے عوام نکلیں گے؟ چونکہ گرفتاریاں تو یہاں ہو رہی ہیں، پکڑ دھکڑ بھی ہو رہی ہے، اور کنٹینرز تو جگہ جگہ لاہور میں لگے ہوئے ہیں، اور اٹک کے پل پر اگر روک لیا جاتا ہے کے پی سی ایم کو، تو پھر اس کے بعد کیا اسٹریٹجی ہوگی؟ دیکھیں آپ لوگوں کے چینلز پہ یہی ہماری بہن آ کے کہتی تھی ووٹ کو عزت دو، تو یہ ووٹ کو عزت دے رہے ہیں کنٹینر کھڑے کر کے، جمہوریت کی بڑی بالادستی قائم کر رہے ہیں، اپنا انر بتا رہے ہیں کہ حقیقت میں وہ لوگ ہیں کتنے پانی۔ یہ کوئی طریقہ ہے؟ عام شہریوں کی زندگی مفلوج کر دیں۔ اگر تو ہم نے اسلام آباد میں کسی پہ چڑھائی کی ہے تو پھر ہمارا حق نہیں بنتا کہ ہم لاہور بھی آئیں۔ اگر ہم نے وہاں ایک پتہ بھی توڑا ہے تو ہمارا حق نہ والا کسانوں کا سمندر تھا، ہم چاہتے تو ہمارے لیے کوئی ڈی چوک مشکل نہیں تھا، یا اگر ہم قافلہ اڈیالہ کی طرف ووٹ دیتے تو وہاں بھی چلے جاتے۔ خطرہ آپ سے خطرہ تو موجود ہے نا کہ آپ ایسا کر سکتے ہیں،
اس لیے حکومت تیاری کرتی ہے کیونکہ 9 مئی کے بعد آپ سے خطرہ تو موجود ہے نا. ہم نے 9 مئی نہیں کیا, جنہوں نے کیا ہے ان سے پوچھیں. یہ رانا ثناء اللہ کی فورس تھی. دیکھیں پہلی بات, اب 9 مئی کی آپ نے بات کر دی. نہیں میں ویسے بات کی, گورنمنٹ ڈری ہوئی ہے. خان صاحب آپ کو, یہ ہمیں کسی کو نہیں پتا تھا کہ آج خان صاحب کو یہ اریسٹ کر لیں گے. وہ تو ہائی کورٹ میں بایو میٹرک کے لیے گئے ہوئے تھے. اب وہاں جو اسے پلان پہلے سے ہوا تھا نا کہ ان کو جس طرح تصدیق کر کے کیا. چلے مشتاق غنی صاحب, آپ سے کل لاہور میں ملاقات ہوگی انشاءاللہ. آپ سے کل کانا میں جو مویشی منڈی ہے, جو آپ کو جلسہ گاہ دی گئی ہے, وہاں پر آپ اگر پہنچ گئے تو آپ سے ضرور ملاقات ہوگی. بہت شکریہ. بہت شکریہ مشتاق غنی صاحب آپ کا. مزمل صاحب, اب تحریک انصاف کے بانی عمران خان صاحب کا جو بیان اڈیالہ جیل سے آیا ہے, انہوں نے جو کہا تھا کہ ہر صورت جلسہ ہوگا, لیکن آج ان کے بیان میں چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے حوالے سے بھی بڑی اہم بات کی گئی ہے. کہا گیا ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ اور چیف الیکشن کمشنر نون لیگ کی ٹیم کا حصہ ہیں. کوئی بات نہیں, وہ کہیں گے منصور علی شاہ اور منیب اختر پی ٹی آئی کی ٹیم کا حصہ ہیں. وہ پھر اگر آپ نے جج بانٹ رہے ہیں تو جو جج ادھر سے سہولت کاری کر رہے ہیں وہ ان کی ٹیم کا حصہ ہے, جو جج ادھر سے کر رہے ہیں وہ ان کی ٹیم کا حصہ ہے. یہ تو آپ خود ڈویژن پیدا کر رہے ہیں نا جوڈیشری میں. جب آپ دو جو کو ٹارگٹ کرتے ہیں تو پھر 2 جج آپ کے بھی ٹارگٹ ہو جاتے ہیں. جو آپ کو ریلیف دے رہے ہیں ان کے بارے میں وہ لوگ کہیں گے گل حسن جو ہے وہ ادھر سے کام کر رہے ہیں, وہ کہیں گے جی فلاں جج جو ہے وہ ادھر سے کام کر رہا ہے. یہ تو پھر میرا خیال ہے کوئی اچھی روایت تو نہیں ہے. اگر انہوں نے ایسی روایات ڈالنی ہے تو ہم پہلی عدلیہ جو ہے وہ عوام کے کٹہرے میں کھڑی ہے, اور اس وقت جو پارلیمان کا موقف ہے عدلیہ کے بارے میں وہ مضبوط ہے کہ عدلیہ کی کارکردگی 0 ہے. یہ عام آدمی کو انصاف نہیں دے سکتی, یہ صرف ایک سیاسی جماعت کو انصاف دیتی ہے. تو لوگ یہ بات, میرا تو مقدمہ نہیں سن رہے نا, تو اس لیے میرے خیال میں بانی پی ٹی آئی کی اس قسم کی باتوں کی اب کوئی. ایک انٹرویو پہ بھی انہوں نے کامنٹ کیا ہے, جو چیف جسٹس صاحب کی اہلیہ کا ایک انٹرویو تھا. انہوں نے کہا کہ ان کو میرے خلاف باتیں انہوں نے جو کی ہیں اس کو, یہ ان کو تو ہمارے کیسز سے خود کو الگ کر لینا چاہیے چیف جسٹس صاحب کو, جس طرح سے ان کی اہلیہ نے میرے خلاف باتیں کی ہیں. ایسی کیا بات ہے, ایسے جب عمر عطا بندیال صاحب کے گھر والے پی ٹی آئی کے جلسے میں موجود تھے تو انہوں نے خود کو پی ٹی آئی کے مقدموں سے الگ کر لیا تھا. جب ثاقب نثار صاحب کے گھر والے وہاں موجود تھے انہوں نے علیحدہ کر لیا تھا. جب نواز شریف کی نااہلی کے وقت ججوں کے خاندان تالیاں بجا رہے تھے تو انہوں نے خود کو نواز شریف کے مقدمات سے علیحدہ کر لیا تھا. میرا مطلب ہے اگر اہل خانہ پر فیصلہ ہونا ہے تو پھر تو یہ کئی سٹنگ ججز کے اہل خانہ کے بارے میں بات ہو جائے گی. شاید کوئی جج پی ٹی آئی کا مقدمہ سن ہی نہ سکے, پھر کیونکہ کئی ججوں کے خاندان پی ٹی آئی میں موجود ہیں. ان کی رشتے, پھر گل حسن کیسے مقدمہ سنیں گے, ان کی رشتہ داریاں ہیں پی ٹی آئی میں, اور وہ جو عمر ایوب صاحب کے کزن وہاں موجود ہیں ان کی کون بات سنے گا. تو پھر اگر اس بنیاد پر فیصلہ کرنا ہے تو یہ تقاضا پھر تحریک انصاف پر بھی تو ہو جائے گا نا کہ جو ان کی پارٹی میں شامل ہیں ججوں کے خاندان اور بچے اور جو وہ سہولت کاری اور ججوں کی کنیکٹیوٹی, اس کا وہ سارے پی ٹی آئی کا مقدمہ سنتے رہیں گے. مطلب سارا مقدمہ سرینا عیسیٰ پہ ہوگا, باقی ججوں کے خاندانوں پر یہ نہیں لاگو ہو جائے گا, ان پر بھی لاگو ہو جائے گا. پھر میرا مطلب ہے کہ آپ کہہ لیں کہ یہاں تو میرا مطلب ہے کہ جج صاحب کے خاندان والے جو ہیں وہ ٹکٹ پہ الیکشن لڑے ہوئے ہیں اور وہ پی ٹی آئی کے کیس لڑے ہیں, ان کے گھر والوں نے پی ٹی آئی کے ٹکٹ پہ الیکشن لڑے ہوئے ہیں, وہ پی ٹی آئی کے مقدمے سنی جا رہے تھے, پھر اس کا کیا کریں. جیل سے جو سب سے بڑی خبر عمران خان صاحب, آپ میری بات سنیں, لاہور کے ایک چیف جسٹس ہیں, ان کا داماد پی ٹی آئی کا وزیر تھا, انہوں نے پی ٹی آئی کے مقدمے نہیں سنے. جس طرح سے ان کے گھر میں بیٹھ کے ملاقاتیں ہوتی تو پھر انہوں نے پی ٹی, تب تو بڑا اچھا لگتا تھا تحریک انصاف کو کہ ہمارے وزیر کا سسر چیف جسٹس ہے, ہائی کورٹ ہماری جیب میں ہے, رات 10 بجے تک کورٹ کھلی رہتی ہے, خان صاحب پہنچیں گے تو جج اٹھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں, تو وہ سارا بہت اچھا لگتا تھا. سرینا عیسیٰ کا انٹرویو اچھا نہیں لگتا, تو غلط. سرینا عیسیٰ آج خود ایک وکٹم ہے, جو ان کے ساتھ کیا گیا, ان کو ملزم کے کٹہرے میں کھڑا کیا گیا. آپ سرینا عیسیٰ انڈیپینڈنٹ حیثیت میں ایک وکٹم ہے عمران خان کی پولیٹیکل وکٹمائزیشن کی, جس کی وہ داستان بیان کرتی ہے. اس کا قاضی فائز عیسیٰ کیوں, وہ باجوہ صاحب اس جرم کے مرتکب نہیں تھے, کیوں وزیر اعظم تو ریفرنس تو وزیر اعظم نے بھیجا نا, خان صاحب چوچے ہیں, ریفرنس تو وزیر اعظم کے دستخط سے ریفرنس کیا, عارف الوی صاحب نے فارورڈ کیا, باجوہ صاحب کے دستخط سے کیا, باجوہ صاحب کی رضامندی تھی تو یہ سب کچھ ہوا نا, باجوہ صاحب نے دستخط کیے اس ریفرنس پہ, کروائے کیے, تو پھر جس نے دستخط کیے اسی کے بارے میں بات ہوگی کہ دستخط تو عمران خان نے کیے. سرینا عیسیٰ کے خلاف انتقامی کاروائی ساری تو عمران خان صاحب نے کی, تو پھر کیا بات کرنی ہے اس کے اوپر. بالکل ٹھیک ہے.
اب جلسے کی جو بات انہوں نے کر دی تھی، یا یوں کہہ لیں کہ عمران خان صاحب نے دھمکی لگائی تھی جیل سے کہ اگر جلسے کی اجازت نہیں دیں گے تو پھر احتجاج کریں گے، لیکن وہ تو فی الحال مل گئی جلسے کی اجازت. لیکن دیکھنا یہی ہے کہ کل پکڑ دھکڑ کے باوجود، جگہ جگہ کنٹینرز کے باوجود، اتنے خوف و دیکھنا یہ پڑے گا کہ کے پی کا جو قافلہ ہے وہ کہاں پہنچتا ہے یا نہیں. سمپل بات، ایک ہی سوال. اور اگر نہیں پہنچتا تو لاہور کے لوگ نکلیں گے یا نہیں؟ نہیں، مجھے لاہور میں کوئی ماحول نہیں نظر آ رہا. ہاں ٹھیک ہے، چلیں جی، کل کا دن بتائے گا، کل ہم ضرور رپورٹ کریں گے.